नवंबर का महीना शुरू होते ही फिजा में खनकी भर चुकी थी। नवंबर के पहले हफ्ते में ही होने वाली तेज तूफानी बारिशों ने मौसम बदल दिया था। ये तकरीबन शाम के 6 बजे का वक्त था। एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और वो कॉफी का कप लिए कांच की खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। उसे कांच पर बारिश की बूंदें बेहद पसंद थी। तेज तूफानी बारिश से बागीचे में लगे हुए दरख्त झूल रहे थे। ऐसे में आसमान पर कड़कती बिजली से हॉट कॉफी का एक कड़वा घूंट हलक से नीचे उतार रही थी कि जब सामने स्क्रीन के पास ही रखा हुआ फोन की स्क्रीन पर नाम झगमगाया। कामी साथ एक दिल का इमोजी था। नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने कॉफी का कप जल्दी से वहीं रखा और मोबाइल उठा लिया। कॉल अटेंड की और मुस्कुराकर कहने लगी, अरे जनाब, मैं आपको याद करी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी को याद करें और अचानक किसी की कॉल आ जाए तो समझ लीजिए वो भी आपको याद कर रहे थे। ये सुनकर मुकाबिल फोन पर हल्का सा मुस्कुराया था। मुस्कुराकर कहने लगा, अरे मेरी जान, कौन सा लम्हा, वो कौन सी घड़ी नहीं है जब मैं तुम्हें याद नहीं करता, तुम्हें अपने करीब महसूस नहीं करता। अगर रात को सो भी जाऊं तो ख्वाब में भी तुम मेरे रूबरू होती हो। मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर रहा हूँ। अब ये कुछ देर पहले रो ही रहा था। जानती है मैंने ख्वाब में क्या देखा? यकीन मानो, ऐसा ख्वाब था अभी तक मैं इसी सरशारी में डूबा हूँ। उसकी आंखें हैरत से फैली थी। तभी उसे कमरे के बाहर से अपनी अम्मी की आवाज़ आई, जो बर्तन कटर पटर करती गुस्से से कह रही थी, अरे ओ महारानी, कमरे से बाहर तशरीफ ले भी आओ, या तेरे लिए मैं अलग से यहाँ पर नौकर भेजूं, आकर बर्तन धो लो, आटा गूंद लो। मैं यहाँ पर किसी की नौकर नहीं हूँ जो सारे काम खुद करती फिरो। एक तो रज़िया मरजानी रोज़ बहाने बनाकर घर से चली जाती है, और एक मेरी ये औलाद है। अब बता, तेरी ये छोटी बहन तेरे हिस्से के काम करते करते हाथ जला चुकी है। जैसे ही उसने अपनी अम्मा की आवाज़ सुनी तो जल्दी से कॉफ़ी का एक और घूंट हलक से नीचे उतारती हंसी थी। वहीं से चिल्लाकर कहने लगी कि अम्मा, बस 5 मिनट, मेरे हिस्से का काम आप ना करो ना, मैं खुद ही आकर कर लूँगी। अभी उसकी माँ मज़ीद कुछ कहती इससे पहले वो अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके दोबारा खिड़की के पास आ चुकी थी। कामरान से कहने लगी, ऐसा भी क्या ख्वाब देख लिया मेरे शहजादे ने जिसकी खुमारी में अभी तक मुब्तला हो? मौसम की खुशगवारी देखकर वो भी अंदर ही अंदर एक तब्दीली महसूस कर रही थी। जब कामरान मुस्कुराकर कहने लगा, बता तो दूं, लेकिन तुम शर्मा जाओगी। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ ख्वाब में किया है ना, और जिस तरह तुम मेरे कान के पास कह रही थी, इससे ज्यादा अगर कामरान बोलता, उससे पहले ही सबा उसे खामोश करवा चुकी थी। कहने लगी, नहीं नहीं, बस कीजिए, आप भी बड़े शरारती हो, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। अम्मी कहती, इंसान सारा दिन जो कुछ सोचे उसके ख्वाब में भी ये सब कुछ होता है। आप मेरे बारे में गंदा गंदा सोचते हो ना, तभी ख्वाब ही ऐसे आते हैं। सबा बड़ी मासूमियत से बोली थी, लेकिन कामरान कहने लगा, है हमारे रिश्ते को 7 महीने हो चुके हैं, समझ आई? और अभी तक तुमने मुझे अपना हाथ तक पकड़ने की इजाज़त नहीं दी फ़ोन पर। तो फिर तुम कुछ बात कर लेती हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने आ जाओ तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। कॉलेज में मुश्किल से जो 2-3 मिनट की मेरे साथ बात कर भी लेती हो, मजाल है जो कभी मेरे साथ कहीं बाहर पब्लिक एरिया में मिली हो। तुम्हें तो शायद मुझ पर एतबार ही नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब सजा कर बैठा हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी अम्मी को भी तुम्हारे बारे में बता दिया। सबा की आंखें हैरत से मजीद फैल रही थी जब कामरान ने उसे बताया कि वो तो अपनी अम्मी को भी बता चुका है। दरअसल कल रात सोते हुए वो ख्वाब में सबा का नाम ले रहा था। इसीलिए सुबह जब अम्मी ने सख्ती से पूछा तो मैंने सब कुछ अम्मी को बता दिया। ये सुनकर तो सबा के गालों पर लाली सी छा गई। कामरान जिद करने लगा कि बस इतना हसीन मौसम है, किसी तरह बहाना करके घर से निकल आओ। मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। पक्का प्रॉमिस, तुम्हारी मर्जी के बगैर तो हाथ तक नहीं पकड़ूंगा, लेकिन तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि बस मेरे सामने भी नखरे दिखाती रहती हो। बार बार कामरान के यूं कहने पर सबा को भी इस पर तरस आने लगा था। कितनी मोहब्बत करता था वो। पिछले 7 महीनों से इसके साथ था, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर से हाथ तक लगाने की कोशिश नहीं की थी। ये सोचकर ही सबा ने घड़ी पर वक्त देखा। शाम के 5 बज रहे थे। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। उसके बाद उसने जल्दी से दूसरे कपड़े पहने और फिर अबाया पहन के घर से बाहर निकल आई। हल्की हल्की लिपस्टिक और मेकअप भी कर रखा था। हालांकि ये वही लड़की थी जो पहले औरों को लेक्चर दिया करती थी कि घर से बाहर निकलते हुए कभी भी मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप तो सिर्फ और सिर्फ शोहर के सामने करना चाहिए, क्योंकि हमारे सजने संवरने पर, हमारे हुस्न पर
صرف ہمارے شوہر کا ہی حق ہے۔ امی سے کہنے لگی کہ میں فائیہ کی طرف جا رہی ہوں، ہم نے کل ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، بس 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ صبا کی ماں شازیہ بیگم تو سر پکڑ کر رہ گئی، کہنے لگی یہ کون سا طریقہ ہے؟ پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں تمہارے، رات 12 بجے تک جا کر بھی تم تیاریاں کرتی رہتی ہو۔ جب سے تمہارے باپ نے تجھے موبائل لے کر دیا ہے نا، تب سے تمہاری پڑھائیاں کچھ زیادہ بڑھ چکی ہیں، ورنہ پہلے بٹن والے موبائل پر بھی تمہارے رابطے ہو جایا کرتے تھے، پڑھائی کر کے تم اول پوزیشن بھی لے لیا کرتی تھی، لیکن جب سے پڑھائی کی آسانی کے لیے انٹرنیٹ والا موبائل آیا ہے، نہ تو تمہاری وہ پوزیشن پہلے جیسی رہی اور نہ ہی تم وقت پر اٹھتی بیٹھتی ہو۔ شازیہ بیگم اسے کھڑی کھڑی سنا چکی تھی، لیکن پھر جب وہ بار بار اپنے ہاتھ میں بکس اٹھائے انہیں یقین دلانے لگی کہ وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر کہنے لگی کہ 7 بجے سے پہلے تم مجھے گھر چاہیے، اگر نواز صاحب گھر آگے جانتی ہو کتنے سوال کریں گے۔ اجازت ملتے ہی صبا گھر سے نکل آئی۔ کچھ گلیوں کے موڑ مڑتے ہی سامنے کامران دکھائی دے چکا تھا۔ کامران خانزادہ اپنی لگژری کار میں وہاں پر آیا ہوا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے ساتھ کار میں بیٹھی اور کامران نے گاڑی چلا دی۔ جیسے ہی گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ خود ہی وہ اپنا نقاب اتار کر کامران کو دیکھنے لگی۔ وہ تو صحیح اپنی خاطر یوں تیار دیکھ کر اسی کے چہرے پر نظریں ٹکا چکا تھا۔ کہنے لگا، ارے یار مجھے یقین نہیں آتا تم میری خاطر اتنا تیار ہو کر آئی ہو۔ کہاں تم بالکل سادے سے چھوئی موئی سی لڑکی اور کہاں واقعی میں انسان کو محبت کتنا بدل دیتی ہے۔ تم میری خاطر تیار ہو کر آئی، اب میرا تو حق بنتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر تمہیں محسوس کر سکوں۔ کامران کی بات سن کر صبا کی گالیں سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، کامی بری بات، میں صرف آپ سے اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں، آپ اگر کوئی غلط بات کریں گے تو میں فوراً گھر واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں کامران بھی جانتا تھا کہ آج صبا پورے موڈ میں ہے، تبھی اس کے ساتھ ملنے کے لیے چلی آئی ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، وہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر انجوائے بھی کر رہی تھی۔ کامران نے سر سے لے کر پیر تک ایک نظر صبا کو دیکھا، پھر ایک ہوٹل میں رکنے سے پہلے کہنے لگا، ارے یار یہ عبایا تو اتار دو، یہاں پر کون ہمیں جانتا ہے، دیکھو میں تمہیں ایسے ہی تو ہوٹل میں نہیں لے کر جا سکتا نا، چلو شاباش، عبایا کو اتار کے گاڑی میں ہی رکھ دو۔ اس بات پر صبا نے اسے دیکھا، کہنے لگی، ارے کیا ہو گیا، عبایا کیسے اتار دوں، میں ایسے ہی کمفرٹیبل ہوں، وہاں پر اتنے لوگ ہوں گے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ لیکن جواب میں کامران کہنے لگا، اچھا پھر ٹھیک ہے، گاڑی میں ہی بیٹھی رہو، ہم یہیں پر بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لیں گے۔ کامران کے ماتھے پر بل پڑتا دیکھ کر صبا کو اچھا نہیں لگا تھا، وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے یوں ناراض ہوتا دیکھ کر اپنا عبایا اتار کر کہنے لگی، اچھا لو اتار دیا، آپ ٹھیک ہو؟ مسکرا کر کامران نے اسے دیکھا، پھر خود ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے حجاب کی پنس کھولنے لگا۔ کہنے لگا، اسے بھی اتار کر رکھو ایک طرف، بس دوپٹہ ہے نا وہ کندھے پر رکھو، باقی سب یہاں نہیں چلتا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، کسی نے بھی تمہاری طرف دھیان نہیں دینا سوائے میرے، سمجھی تم؟ میں مرد ہوں یار، تمہارا مرد، تمہاری عزت کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ صبا تو جیسے اس کی محبت پاش باتیں سن کر اس میں گمسی ہو جاتی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا، جب گاڑی پارک میں آ کر رکی تو بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کے بال کھل کر کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ اس نے پھر بھی اپنے گرد لپیٹ ہی رکھا تھا۔ فون کا دوپٹہ آخر اسے کتنا ڈانپ لیتا، حسن میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ کامران نے اسے دیکھا تو اس کے بالوں کو اس کے کندھے سے آگے کو پھیلانے لگا، پھر ہاتھ پکڑ کر ہوٹل میں داخل ہو گیا تھا، جہاں پر ایک جانب کو کمرے بھی بنے ہوئے تھے، لیکن یہ دوسری جانب آئے تھے۔ ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد کامران اس کے ہاتھ پر دیکھا، جہاں جانے انجانے میں ہی صحیح وہ صبا کے ہاتھ پکڑ چکا تھا، پھر ہڑبڑا کر کہنے لگا، سوری مجھے نہیں پتا چلا، میں نے کہا تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، برا لگا وہ تو معاف کر دینا یار۔ لیکن اگلے ہی پل صبا خود اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ چکی تھی، اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے اپنے سینے کے قریب لے جانے لگی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کامران کا ہاتھ بالکل اپنی گردن کے پاس لے جا کر اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ دی، کہنے لگی، سوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو اپنا محرم مان چکی ہوں، سمجھے آپ، بس اب انتظار ہے اس وقت کا جب ہم دونوں بالکل ایک ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ صبا کے منہ سے ایسی خمار بھری باتیں سن کر کامران بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دونوں کتنی دیر ایسی باتیں کرتے رہے۔ صبا کے اتنے بولنے پر اتنا تو یقین کر چکا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے، جتنا مرضی اسے چھوئے، صبا کو برا نہیں لگے گا،
کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک جوان لڑکی، اس کے اندر بھی جذبات ابال مار رہے تھے۔ وہاں پہ بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پیتے رہے۔ یہ دونوں ہی ہلکی ہلکی رمجم میں باہر نکل آئے تھے۔ ہوٹل کے باہر کی طرف بنے ہوئے شیلٹر میں بھی کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک جانب کو ٹیبل دیکھ کر دونوں ہی بیٹھ کر اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جب ایک گہری سانس خارج کر کے صبا نے کامران کی طرف دیکھا، جو بالکل اس کے ساتھ ایک ہی بینچ پر آ کر بیٹھا تھا، اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی کمر پر ٹکا رکھا تھا، اپنی انگلیاں بار بار اس کے نرم کومل سے وجود پر سہلا رہا تھا۔ دونوں میں بے حد کم فاصلہ بن چکا تھا۔ اگر ہوا سے صبا کے بال اٹھتے تو سیدھے کامران کے چہرے پر لگ رہے تھے۔ وہ تو اس کی بالوں سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کر کے دیوانہ سا ہوئے جا رہا تھا، جبکہ صبا مسلسل باتیں کرتی ہوئی آخر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، ٹامی، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہو گے نا؟ میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بات تک نہیں کرو گے نا؟ کسی بھولے بچے کی طرح صبا سب کچھ کہہ رہی تھی، اور جواب میں چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کامی کہنے لگا، ارے یار، میری تم جن جان ہو، اور صرف تم ہی ہو، تمہارے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تم جیسی حسین پلی لڑکی مجھے مل چکی ہے تو میں کیوں کر کسی اور کی طرف دیکھوں گا؟ بس میں تمہیں اپنا خواب بنانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تو تم سن لو تو تم بھی میرے عشق میں پاگل سی ہو جاؤ گی۔ اس بات پر پلٹ کر صبا نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اچھا کیا خواب دیکھا تم نے؟ مجھے بھی تجسس ہو رہا، بتاؤ ہم کیا کر رہے تھے خواب میں؟ جیسے ہی اس نے یہ بات پوچھی تو اگلے ہی پل کامران کچھ بولنے لگا، پھر کہنے لگا، نہیں یہاں نہیں، یہاں آس پاس لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا ہمیں لوگ دیکھیں، چلو ہم ادھر ہوٹل کے روم میں چلتے ہیں، وہاں پر جا کر بات کریں گے۔ ہوٹل کے روم کے بارے میں سنتے ہی صبا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے جو بھی بات کرنی ہے یہیں کرنی ہے، کمرے میں لے جا کر اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن کامران کے کہنے پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوٹل کے کمرے میں آ چکی تھی۔ پھر دونوں ہی کمرے میں آنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ چکے رہے۔ گھڑی پر جب صبا نے وقت دیکھا تو 6:30 بج چکے تھے۔ فوراً کہنے لگی، یار وقت دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو مجھے کال پر ہی بتا دینا، اگر ابو آ گئے اور مجھے گھر میں نہ پایا تو بلا وجہ شور مچائیں گے، جانتے تو ہو کتنے مولوی مزاج انسان ہیں۔ امی نے کہا تھا 7 بجے لازمی گھر آ جانا، لیکن اس کا ہاتھ جھٹک کر کامران اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھے اور کہنے لگا، نہیں، جب تک تم میرا خواب پریکٹیکل طریقے سے نہیں سنو گی تب تک میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس کی طرف مزید قدم بڑھا رہا تھا، اور وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل دیوار سے لگ گئی، اور کامران قابل اعتراض حد تک اس کے قریب آ چکا تھا۔ دونوں جو سانس لے رہے تھے وہ ایک دوسرے کے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہلکی سی لپسٹک، صبا کے ہونٹ دیکھ کر کامران اپنے لب کاٹ کاٹ کر رہ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ آگے بڑھا، صبا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں کامران؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہ سب تو مت کریں۔ صبا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی سجی ہوئی تھی، شاید وہ دل و دماغ کی اس جنگ میں مبتلا تھی کہ وہ کامران کے ساتھ یہ سب کچھ کرے یا نہ کرے۔ اندر ہی اندر سرشاری اور خماری اس پر بھی طاری ہو چکی تھی، لیکن کامران مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ گیا اور کہنے لگا، میں خواب میں تمہیں اپنی بیوی بنا چکا تھا، تم دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی تھی، اور میں تمہاری تعریفوں پر تعریفیں کر رہا تھا۔ یقین مانو، تم بالکل کسی پری جیسی لگ رہی تھی، اتنی حسین، اتنی کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوبصورت شخص سمجھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارا دوپٹہ اتارنا شروع کر دیا، اور پھر جب میں نے تمہارے دوپٹے کو اتارا تو اس سے پہلے کہ کامران اس سے آگے کچھ بولتا، صبا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ مت کہیے گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے کامران کو پیچھے دھکیل چکی تھی، پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے کامی، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ اس کے چہرے پر پہلے تاثرات کامران بھی جان چکا تھا۔ کہنے لگا، ارے یار، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا میرا قریب آنا؟ دیکھو اگر برا لگا تو سوری، لیکن میں کیا کروں، تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو مجھ پر کنٹرول نہیں رہتا، میں اپنا کنٹرول کھونے لگتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بس کون سا وقت ہو تم صرف میری ہو جاؤ، تمہارے وجود پر میں اپنے نام کی محبت کر لوں۔ یہ سن کر صبا نے ایک گہری سانس خارج کری اور کہنے لگی، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے بابا سے ملنا پڑے گا، جب تک وہ رشتے کی حامی نہیں بھریں گے تب تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پہلی مرتبہ کامران اس کے اتنے قریب آیا تھا، اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا، وہ ابھی تک گھبرا رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر سے کچھ دوری پر ہی کامران اسے اتار کر جا چکا تھا۔ آگے کا راستہ اس نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ اپنی دوست فاریہ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ کامی سے ملنے کے لیے جا رہی ہے،
اس لیے اگر اماں تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ میرے گھر ہے۔ فاریہ بھی سر پکڑ کے رہ گئی، کہنے لگی ارے یار کیوں تم اس کامی کے لیے اتنا پاگل ہوئے پھر رہی ہو؟ مجھے تو وہ شکل سے ہی کوئی آوارہ قسم کا لگتا ہے۔ پتہ نہیں تم کیسے اس پر اعتبار کر کے بیٹھی ہو، مجھے تو بالکل بھی قابل اعتبار نہیں لگتا۔ اس کالج میں ہمیں آئے ہوئے وقت کتنا ہوا ہے؟ میں نے سینئر کلاس کی لڑکیوں سے بھی کامران کے بارے میں پوچھا تھا، تو جو انہوں نے مجھے بتایا ہے نا، اگر تمہیں بتا دو تو تمہارے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ یہ سن کر صبا مسکرائی تھی، کہنے لگی ارے بری عادات تو ہم سب میں ہوتی ہے، ویسے بھی شروع شروع میں انسان جیسا بھی ہو، کامران میرے ساتھ تو ٹھیک ہے نا، اور بہت جلد ہم ویسے بھی شادی کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو 7:15 ہو چکے تھے۔ سامنے ہی تخت پر نواز صاحب براجمان تھے، پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھا، ابھی ہی گھر آئے تھے۔ جیسے یہ باہر میں لپٹی ہوئی صبا پر ان کی نظر پڑی، جو سلام کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں جانے والی تھی، تو وہ وہیں پر گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے کہنے لگے رکو۔ گھبراتے ہوئے بولی جی ابو۔ اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہاں گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارا کالج تو 2 بجے بند نہیں ہو جاتا؟ بھائی تو اندھیرا چھا چکا ہے، اس وقت گھر میں آ رہی ہو؟ اتنا کہہ کر انہوں نے انتہائی غصے سے بھری نظروں سے شازیہ بیگم کو دیکھا اور پھر تلخ لہجے میں کہنے لگے یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ گھبراتے ہوئے صبا کہنے لگی ابو جی وہ دراصل میں نا فاریہ کے گھر ٹیسٹ کی تیاری کرنے کی تھی، فزکس کا بڑا مشکل ٹیسٹ تھا، پھر 2 ہفتے بخار میں رہی تھی نا، تو اتنا زیادہ کام میں نے لکھا نہیں تھا، سارے نوٹس فاریہ کے پاس، اس لیے میں اس کی طرف گئی تھی۔ لکھ لکھ کے ہاتھ میں چھالے نکل آئے، اسے تو خود شرمندگی ہو رہی تھی کہ آج تک اس نے کبھی بھی اپنے ابا سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن جب سے کامران اس کی زندگی میں آیا تھا اسے اپنے ماں باپ سے ہر چیز سے بڑھ کر کامران ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے سن کر گلا کھنکار کر کہنے لگے اچھا کالج کے بعد اگر کوئی کام رہتا ہے تو تمہیں میں گھر سے باہر جاتا نہ دیکھو، بلکہ اپنی دوست کو ہی گھر بلا لینا۔ صبا نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اسے لاک کر کے ایک بار پھر اس نے کال پر کامران کو بتایا کہ تمہاری وجہ سے آج پکڑی ہی جانے والی تھی۔ ابو نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی دوست سے کوئی کام ہو جسے اپنے گھر میں ہی بلا لیا کرو۔ کامران ہنس ہنس کر کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، اگلی دفعہ میں ہی وہ بڑا ٹوپی والا برقع پہن کر تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس بات پر دونوں ہی ہنسے تھے۔ 5 منٹ مزید بات کرنے کے بعد وہ فون رکھ چکی تھی، پھر کچن میں آئی، امی کے کام میں مدد بھی کروانے لگی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ اگلے روز جب وہ کالج جائے گی تو اس پر ایک نیا بم پھوٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ جس پل وہ کالج گئی تو خاص کر کے کامران کی کلاس کے وہ سارے 2 نمبر تھرکی قسم کے لڑکے سے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کر کے صبا تھوڑی پریشانی کا شکار ہوئی۔ اپنے حجاب کو ٹھیک کرتے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ 2 لڑکے اس کا نام لے کر نہ جانے کیا بات کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ یہ وہی 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ کامران کی کبھی بہت زیادہ دوستی ہوا کرتی تھی۔ شکل سے ہی وہ بدماش اور کمینے لگتے تھے، لیکن جب کامران نے صبا سے بات چیت کرنا شروع کی تو اس نے اسے قسم دی تھی کہ تم ان لڑکوں سے کسی بھی قسم کی کوئی دوستی نہیں رکھو گے۔ پورے کالج میں ایک صبا ہی تھی جو ایک مولوی کی بیٹی تھی اور پردے کی سختی کیا کرتی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی جب وہی 2 لڑکے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ انہیں اپنے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر وہ فوراً رک چکی تھی۔ اسے رکتا دیکھ کر 2 لڑکے گلا کھنکار کے کہنے لگے ارے آپ جائیے نا اوپر، لیڈیز فرسٹ۔ وہ طنزیہ انداز میں یہ کہہ کر صبا کے وجود کو سر سے پیروں تک گھورنے لگا تو اس نے انتہائی شعلہ بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی آپ لوگ پہلے اوپر جائیں، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ ایک لڑکا ہنس کر دوسرے لڑکے سے کہنے لگا ہائے ہائے یہ پردہ دار اور شریف بننے کا ڈونگ تب کہاں گیا تھا جب کامی دادا کے ساتھ ایک کمرے میں گٹرگو کر رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجا کر ہنسے تھے، جبکہ وہیں صبا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی جان ہی ہتھیلی میں قید کر لی۔ اسے اپنے جسم سے روح جدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ قدم وہیں پر رک چکے تھے، جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اب چلو۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹ اس کے قریب سے اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر گزر چکے تھے۔ وہ وہیں بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ جب فاریہ نے اسے یوں کھڑے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی ارے او محترمہ، کیا بت بنی کھڑی ہو؟ ہوش میں تو ہو، خدا نہ خواستہ روح تو پرواز نہیں کر گئی۔
وہ ہنس کر اسے چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن سچ مچ وہ کچھ نہ بولی، اور اچانک دو آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر گالوں پر بہنے لگے تو اس کا بازو زور سے جھنجھوڑ چکی تھی۔ کیا ہوا یار، ہوش میں تو ہو؟ لیکن صبا کے تو وجود میں جان ہی باقی نہیں تھی۔ اپنا سارا زور فاریہ پر گراتی اس کے گلے لگ چکی تھی۔ وہ اسے لے کر کوریڈور میں لگے بینچ کی طرف آئی اور وہاں پر بٹھا دیا۔ جلدی سے پاس ہی گزرتی لڑکی سے پانی کی بوتل لے کر اسے پانی پلانے لگی۔ ہر کوئی پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ کہنے لگی، ہوا کیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ شاید تمہارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اپنے آس پاس لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا دیکھ کر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہو، بس چکر سے آگے تھے۔ فاریہ اسے اپنے پاس بٹھا اس کا ہاتھ ہلا رہی تھی، اس کے کندھے تھپک رہی تھی جب اس نے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کر اپنی کلاس لو۔ پر باقی سب تو وہاں سے جا چکے تھے۔ صبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کہنے لگی، کامران کہاں ہے؟ جو کامی کو بلا کر لاؤ، مجھے کامی سے بات کرنی ہے۔ وہ لڑکی کیا کہہ رہے تھے؟ فاریہ اس سے کامران اور اس کے دوستوں کا سن کر کہنے لگی، ارے ہوا کیا ہے؟ مجھے پوری بات تو بتاؤ۔ اس نے کچھ دیر پہلے جو کچھ سنا تھا سب کچھ فاریہ کو بتانے لگی۔ وہ بھی سر پکڑ کر رہ چکی تھی۔ پورے کالج میں کامران کو ڈھونڈ لیا گیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ کہنے لگی، لگتا ہے وہ آج کالج ہی نہیں آیا۔ صبا موبائل گھر ہی رکھ کر آئی تھی۔ اس نے فاریہ کے ہی نمبر سے کامران کو کال کرنا شروع کی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ فاریہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگی، دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس لڑکی سے کوئی بات مت کر۔ یہ تو دیکھنے میں ہی بغیرت لگتا ہے، پتہ نہیں تم کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ ارے اس جیسے لڑکوں کا کام ہی یہی ہوتا، بس دوستیاں کرنا، پھر مردوں میں بیٹھ کر اپنی گرل فرینڈ کے راز فاش کرنا۔ لیکن صبا بھی غصے سے فاریہ کو ڈانٹنے لگی، چپ ہو جاؤ تم، میں کوئی اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، یہ مجھے لفظ گالی لگتا ہے، میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سمجھی؟ مجھے اس کی گرل فرینڈ مت کہنا۔ فاریہ بھی تھوڑی بہت غصے میں آ کے کہنے لگی، اچھا جو مرضی کہہ لو، نہ وہ تمہارا منگیتر ہے اور نہ تمہارا ہونے والا شوہر۔ اس طرح کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ ہی کہا جاتا ہے، سمجھی؟ مجھے نظر انداز کر کے اس کامی کے پیچھے بھاگ رہی تھی نا، وہ کامی ہی تمہیں ہری جھنڈی دکھا گیا۔ اگلے 2 دن تک کامران کالج نہیں آیا تھا۔ بار بار صبا اسے یہی کہتی، مجھ سے ملو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن وہ یہ کہتا کہ یار گھر میں کوئی فیملی فنکشن ہے، میں مصروف ہوں، جب فری ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا، آج میرے چچا زاد کی شادی ہے، تمہیں بتایا تو تھا۔ اب بار بار ڈسٹرب نہ کرو یار، اچھا نہیں لگتا۔ جانتی تو ہو میری کزنس کتنے شریر قسم کے ہیں، بار بار پھر پوچھیں گے کون لڑکی ہے، ہماری بھی بات کرواؤ۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی بات اپنے آوارہ لفنڈر قسم کے کزن سے کرواؤں۔ اتنا کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا۔ لیکن اس رات فاریہ نے جو ویڈیو صبا کو بھیجی تھی، اس کی تو راتوں کی نیند ہی اڑ کر رہ گئی۔ فاریہ کہنے لگی، دیکھو میری سہیلی ثانیہ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، وہ دور پار کی برادری سے کامران کی رشتہ دار ہی تو لگتی ہے، وہ بھی گئی تھی اس فنکشن میں، دیکھو ذرا اپنے کامی کی حرکتیں۔ جیسے ہی ویڈیو چلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو صبا کا وجود کانپ چکا تھا، کیونکہ کامران شادی میں کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، کزنس کے ساتھ ناچ گانا بھی کر رہا تھا۔ اس کی جو کزن سٹیج پر لڑکوں کے ساتھ مل کر ناچ رہی تھی، ان کے ساتھ اچھا خاصا ناچ گانا کرتے ہوئے انہیں چھو بھی رہا تھا۔ رات کو جب مردوں کی محفل میں ناچنے والیاں بلائی گی تو ان کے ساتھ حرام مشروب پی کر کامران بھی نشے میں دھت جس قدر ان سے قریب جا رہا تھا دیکھ کر تو صبا کے ہاتھ سے موبائل ہی ٹوٹ کر گر گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کامران ہے۔ اسے بار بار اس کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جن میں وہ کہا کرتا تھا کہ میرے دل میں سوائے تمہارے کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے علاوہ میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے نواز صاحب صبا کے والد تو ایسے مزاج کے تھے کہ جس گلی سے اگر کوئی شرابی گزرتا اس گلی سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں خبر مل جاتی کہ ان کی بیٹی ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی ہے جو کہ نشے میں دھت اس قدر غلط کام کرتا پھر رہا ہے، وہ تو اپنی بیٹی کو ہی جان سے مارتے تھے۔ کتنی ہی دیر سوار ہوتی رہی۔ اگلی روز جب وہ کالج کے لیے گھر سے نکلی تو کامران سے پہلے ہی کہہ چکی تھی، میں کالج نہیں آ رہی، مجھے تم سے کالج سے باہر ملنا ہے۔ کامران بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا، بیوی پھر سے ہوٹل میں ملو نا جیسے پہلی بار ملی تھی۔ جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولی اور فون بند کر چکی تھی۔ مجھے ایک پبلک پارک تھا جہاں پر وہ اس سے پہلے بھی ملتی تھی،
ابھی بھی بیٹھی صبا اس کا انتظار کر رہی تھی جب کامران آیا۔ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ بھی لے کر آیا تھا۔ پھول لا کر صبا کی گود میں رکھے تھے۔ اس نے پھیکی سی نظروں سے ان پھولوں کو دیکھا۔ کامران اس کے دونوں گالوں کو ہاتھوں میں بھر کر چھونے لگا، لیکن صبا اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی اور وہ کہنے لگا، ارے کیا ہوگا؟ اتنی ناراضگی؟ آ گیا نا واپس میرے جان، ہم دونوں آج ڈھیروں باتیں کریں گے۔ تبھی تو آج کالج نہیں گئی، سمجھو 2 بجے تک تم میری اور میں تمہارا۔ لیکن صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کامران بھی تھوڑا سا پٹایا، کہنے لگا، ارے یار رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا؟ ایک تو جب دیکھو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہی رہتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا جب صبا نے اپنے موبائل میں ویڈیو چلا دی اور اس کے سامنے کر دی۔ کامران سب کچھ دیکھ کر پہلے تو تھوڑا چونکا، پھر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سامنے بینچ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا، ہاں اس میں غلطی کیا ہے؟ شادی کا ماحول تھا، یہاں پر میرے پاپا، میرے چاچو، سب لوگ بڑے موجود تھے۔ ان کے سامنے ہی میں اور کزن تھوڑا بہت جوائن کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ سب عام ہے۔ یہ سب کچھ تم مجھے جو دکھا رہی ہو۔ جواب میں صبا نے غصے سے اپنا موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھ سے شادی کرنے کے دعوے دار ہو اور پھر یہ حرکتیں بھی کر رہے ہو۔ جانتے ہو میرے باپ کس مزاج کے ہیں، میں کیسی ہوں؟ تم نے حرام مشروب پیا بھی کیسے؟ کیا سوچ کر تم نے حرام مشروب اپنے منہ کو لگائی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر میں نے کیسے تمہارے ساتھ محبت کر لی۔ تم مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو اب تک، یا پھر جھوٹ بولتے آئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، دونوں بازو سینے پر باندھے، سر جھکا کر کامران بیٹھا ہوا تھا۔ حیثیت میں صبا سے کافی امیر تھا۔ گھر میں دھن دولت عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابھی وہ بیٹھا اپنا سر ہلاتا آس پاس دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، اس میں برا ہی کیا ہے؟ یہی بات تمہاری تو کیا تم ابھی تک نہیں سمجھی میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ایک دم سے کامران کی ٹون بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی تھی، پھر کہنے لگا، یاد ہے جب تم نئی نئی کالج آئی تھی کتنی لائن مارا کرتا تھا میں میرے دوست، لیکن تم تو پلٹ کر جواب ہی نہیں دیتی تھی، الٹا اپنے وہ لیکچر جھاڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اس روز ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا جب میں نے ان سے شرط لگائی تھی کہ دیکھنا یہ جو لڑکی ہے نا، حسن کی دیوی، پردے میں چھپی حور پری، اسے میں پٹا کر دکھاؤں گا۔ میرے دوست کہہ رہے تھے، نہیں آج تک بے شک تو ہر شرط جیتتا آیا ہے، لیکن یہ شرط تو کبھی بھی جیت نہیں سکے گا۔ یہ لڑکی کبھی بھی تیرے چنگل میں نہیں پھنسے گی، تیری گرل فرینڈ تو بالکل بھی نہیں بنے گی۔ لیکن میں ان کے ساتھ شرط لگا کر گیا تھا کہ یہ لڑکی نہ صرف میرے ساتھ پھنسے گی بلکہ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے تک بھی جائے گی۔ اس کے بعد کامران چہرے پر انتہائی معصومیت سجا کر بولے پن کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے میری صبا، یہ دیکھو، یہ اپنی تصویر دیکھ رہی ہے تمہارے ساتھ جب میں پارک میں تھا، تمہارا ہاتھ پکڑا، تمہارے قریب کے، یہاں تک کہ ہوٹل کے کمرے تک میں نے ہر لمحے کی فوٹو قید کر لی اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائی کہ دیکھو، کہتے ہیں نا تم لوگ، تمہیں اپنے یار سے زیادہ اس لڑکی پر اعتبار آتی، ایسی ویسے ٹائپ کی نہیں ہے، بالکل نہیں پھنسے گی۔ لیکن دیکھو تم جیسے ٹائپ کی لڑکی کو بھی میں نے کہاں تک لے گیا۔ رہی بات تم سے شادی کرنے کی، تو محترمہ تمہارے لیے تو کوئی بھی لمبی داڑھی والا، آنکھوں پر موٹا چشمہ لگائے مولوی ہی آئے گا۔ حالت تمہاری بہن جی ٹائپ ہے، اور خواب تم مجھ جیسے امیر کبیر اونچے خاندان کے لڑکوں سے شادی کرنے کی سوچ رہی ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، جا کر اپنا راستہ ناپو، میری شرط پوری ہوگی، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور صبا میں تو اتنی ہی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکتی۔ گہری سانس خارج کرتے کتنی ہی دیر وہ اس بینچ پر بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 7-8 مہینوں سے وہ کامران کو جانتی تھی، اور پچھلے 7-8 مہینوں سے اسے صرف ایک شرط کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ جس شخص سے اس نے زندگی میں پہلی اور آخری محبت کی، اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل چلا ہے۔ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ جیسے ہی کامران کی جھوٹی محبت کی پٹی اس کی آنکھوں سے ہٹی تھی، اسے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے ضمیر نے بھی اس کے منہ پر زوردار چماٹ مارا تھا۔ اس نے نامحرم کی محبت میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ اس نامحرم سے محبت کی وجہ سے اس نے اپنا اندر کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ اللہ کی حدود بھولتی چلی گئی، یہاں تک اسے جو حرام مشروب پینے پر چلا رہی تھی، جو نامحرم کی محبت کا جام پی کر حرام کی مرتکب ہوئی، یہ کتنی ہی دیر بیٹھ کر روتی رہی۔
اپنے باپ کا سوچ سوچ کر اسے مزید ہونا آ رہا تھا کہ آخر وہ کیسے اس قدر حدود پھلانگی کہ اپنے اتنے نیک مذہبی باپ کبھی سے خیال نہ آیا۔ اس کے ماں باپ اس پر کس قدر یقین تھا، اور وہ اپنے دونوں بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور اس کا باپ اس پر اندھا اعتبار کرتا تھا۔ لیکن وہ کیسی بے لگام نکلی تھی۔ پورے 6 مہینے میں بولے جانے والے اپنے ماں باپ سے جھوٹ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے جا رہے تھے کہ وہ کیسے ان سے جھوٹ بول کر آتی رہی اور اس پر اندھا اعتبار کرتے رہے، اور وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی۔ وہ روتے ہوئے بینچ سے اٹھی۔ کامران سے اسے جو نفرت تھی سو تھی، سو اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی تھی کہ اس نے کامران جیسے لڑکے کو اپنے قریب آنے دیا۔ روتے روتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ میرے باپ باپ 2 آنسو رو کر چپ تو کر جائیں گے، لیکن میں دوبارہ ان سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ مین روڈ پر آ چکی تھی۔ گاڑیاں بڑی سپیڈ سے آ رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بیوانی روڈ پر آ چکی تھی۔ سر جھکا کر وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب دور سے اسے گاڑی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ گاڑی پوری سپیڈ میں تھی اور مسلسل ہارن بھی بجا رہی تھی، لیکن صبا نے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی اس کے قریب پہنچی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اور وہیں پر کھڑی ہوگی۔ اسے لگا شاید کچھ ہی دیر میں یہ گاڑی سے اڑا دے گی اور وہ اپنی آخری سانسیں لیتی اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گی۔ لیکن گاڑی والے نے پوری ہمت جمع کر کے گاڑی کو روکا تھا۔ گاڑی کو بریک لگ چکے تھے۔ اس قدر اونچی بریک کی آواز تھی کہ آس پاس کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بھی پلٹ پلٹ کر اس جانب کو دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ دوسری گاڑیوں والے بھی گھبرائے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کو ہی باتیں سنا رہے تھے۔ کھانا خراب کی بچی کیا پاگل ہو گئی ہے؟ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر چوہے مار، دوا کھا کے مار، جا کنویں میں کود، چھری پھیر اپنے گلے پر۔ ہم مزدوروں کی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتی ہے؟ یہ ایک پٹھان تھا جو اپنی ریڑھی سڑک کی ایک طرف لیتا ہوا آ رہا تھا، مگر خدا نہ خواستہ گاڑی صبا کو لگ جاتی تو اس حادثے کی زد میں وہ پٹھان ریڑھی والا بھی آ سکتا تھا۔ ہر کوئی ملامتی نگاہوں سے صبا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ صبا تو بغیر گاڑی سے ٹکر لگے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گاڑی سے ایک شخص اترا تھا۔ آس پاس ایک نظر دوڑائی۔ عبایا میں لپٹی یہ لڑکی اکیلی تھی۔ کالج کر لگتی تھی، لیکن پارک میں کیا کری تھی؟ یہ سوچ کر اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دیکھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے بہہ رہے آنسو دیکھ کر وہ یہ سمجھ چکا شاید خوف سے لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے۔ اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لایا، اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاڑی میں جیسے ہی خود بیٹھا تبھی 2 لوگ آگے بڑھے تھے، کہنے لگے، او بھائی، ایک لڑکی کو ٹھوک دیا، اب جوان جہاں لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے خلاف تو رپورٹ ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو اس حادثے کا آدھا ہی پتا تھا وہ آ کر اس لڑکے سے لڑ رہے تھے، لیکن اس نے ایک کڑی نگاہ لوگوں پر ڈالے۔ اس کی نظروں میں ایسی تپش تھی کہ وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ کے گھبراتے ہوئے ہڑبڑا کر چپ سے ہو گئے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بھگا چکا تھا۔ 2-3 مرتبہ پلٹ کر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے انجیکشن اور ڈرپس لگا دی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا لڑکی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو چکا تھا، دھڑکن بھی بہت کم ہو چکی تھی۔ لگتا ہے انہیں کسی طرح کا صدمہ آیا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے سب سنتا رہا اور مسلسل ٹکر ٹکر اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر پوچھنے لگا کہ لڑکی کون ہے، کیا کی مسز ہے؟ تو جواب میں مسکرا کر کہنے لگا عنقریب بننے والی ہے۔ اس بات پر وہ ڈاکٹر بھی دھیرے سے مسکرا کہنے لگے ان کا بہت خیال رکھے۔ اس کے بعد کچھ دوائیاں لکھنے لگے۔ تبھی صبا کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے وہ ہڑبڑائی تھی، چلا کر اٹھی تھی۔ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح سے اپنی یہ زندگی لگنے لگی تھی۔ اپنے سامنے ایک نوجوان خوبرو لڑکے کو دیکھ کر وہ ذرا سہن سی گئی۔ آس پاس دوائیوں کی بھی پھر ہاسپٹل کا بیڈ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس عمر میں 6-7 سال تو لازمی بڑھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی میں یہاں پر کیسے؟ وہ چہرے پر ایک گمبھیر مسکراہٹ سجائے ذرا اس کے قریب آیا، کہنے لگا جب آپ پارک کی بجائے سڑک پر چہل قدمی کری تھی تو ہاسپٹل میں ہی ملیں گی، لیکن فکر نہ کیجیے، آپ محفوظ ہاتھ میں ہیں۔ بتائیے کیسا فیل کر رہی ہیں؟ کہیں درد یا تکلیف میں کسی چوٹ کا احساس ہو رہا ہے تو بتائیے، ڈاکٹر فوراً ٹریٹمنٹ کریں گے۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کے پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے کہنے لگی کیوں بجائے آپ نے مجھے مرنے دیتے تو اچھا تھا، اس زندگی سے بہتر تھا میں مر ہی جاتی۔ اس کی باتیں سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا، کہنے لگا غلط بات، ایسا کبھی بھی سوچنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر خودکشی کرنا چاہتی تھی ایک بہت غلط حرکت تھی۔
کمزور لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا بھی ہے تو سب فیس کریں۔ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اسے اس بات سے فرق بھی نہیں پڑے گا، وہ تو اپنی زندگی میں یوں ہی آزاد گھومتا انجوائے کرتے رہے گا۔ اور آپ کیا ایک ایسے لاپرواہ شخص کی خاطر اپنی جان لے سکتی ہیں جسے آپ کے جینے مرنے سے فرق ہی نہ پڑتا ہو؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ خوش رہے، جیے جس طرح اس شخص نے آپ کو چھوڑا؟ آپ اس سے 2 ہاتھ آگے نکل کر اپنی زندگی انجوائے کریں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے آپ کمزور لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ مضبوط اور بہادر لڑکی ہیں۔ یہ الفاظ صبا کو ایک ڈھارس دے چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے وہاں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ شخص جس نے اپنا شاہ نواز نام بتایا تھا، صبا کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لایا تھا۔ صبا کہنے لگی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ خود گھر چلی جائے گی۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو خود آپ کے گھر چھوڑوں گا۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو صبا کہنے لگی نہیں، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ اس نے اس کی بات پر مسکرا کر دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھ چکی تھی۔ پوری زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ جتنا بڑا دھوکا اسے کامران نے دیا تھا، اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے آس پاس کی خوبصورتی اور مخلص لوگوں کی مخلصی دیکھ سکتی اور راستہ بتاتی کہ شاہ نواز اسے گھر تک چھوڑا تھا۔ جس پل وہ گاڑی سے اتری اس وقت نواز صاحب بھی گھر آ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو غیر مرد کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر آگ بھگولا ہو گئی، لیکن جب بیٹی کے ماتھے پر پٹی بندی دیکھی تو گھبرائے تھے۔ شاہ نواز نے جب سامنے ایک بزرگ شخص کو دیکھا تو فوراً انتہائی شرافت سے سر جھکا کر سلام کرنے لگا۔ دراصل آپ کی بیٹی ایک حادثے کا شکار ہوتے ہوئے بچی ہے، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ نواز صاحب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ گھر میں بھی لے آئے۔ اس کے بعد شاہ نواز اس گھر سے پہلی مرتبہ چائے پی کر ہی گیا۔ یہ تو وہ جان ہی چکا تھا کہ وہ لوگ بے حد اچھے ہیں۔ اگر وہ اس گھر کی بیٹی کو یعنی صبا کو اپنی بیوی کے روپ میں اپنے گھر لے جائے تو اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ جہاں صبا دوسری جانب کامران کے دھوکے کو سینے سے لگائے اندر ہی اندر گھل رہی کہ وہیں دوسری جانب شاہ نواز مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اپنی ماں سے کہنے لگا ماں، آپ چاہتی تھی نا آپ کا بیٹا شادی کر لے، لڑکی کوئی بھی ہو، بس آپ میری خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیجیے آپ کا یہ بڑا بیٹا یعنی شاہ نواز خانزادہ شادی کے لیے تیار ہے، مگر ہاں، لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ شاہینہ بیگم تو اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگی ارے میری جان، تم حکم کرو، میں تمہاری شادی کروانے کو تیار ہوں۔ میں تو بس تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے تمہیں اپنے لیے اتنا دیوانہ کر دیا ہے؟ جو لڑکا آج تک شادی کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا، جسے لڑکیوں سے چڑ تھی، آج ایک لڑکی اس پر ایسی قابض ہوگی۔ وہ شادی کا نام لے چکا تھا۔ شاہ نواز مسکرا کر اپنی ماں کے گرد باہیں باندھ گیا، کہنے لگا بس ماما سمجھے، مجھے پہلی نظر کا پیار ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی اگر مجھے نہ ملی تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ شاہینہ بیگم کہنے لگا ارے بیٹا، اگر کہو تو ابھی ہم شگن کے سامان کے ساتھ اپنی بہو رانی کے گھر پہنچ جائیں۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں، دراصل لڑکی کا نام صبا ہے، اس کے والد صاحب مجھے ذرا مولوی مزاج کے لگے ہیں، اس لیے ہمیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کوئی کسی بھی طرح کا معاملہ خراب ہو، ہمیں بس اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دینا ہے تاکہ وہ ہمارے رشتے کو قبول کر سکے۔ 2 دن تو خاموشی رہی تھی۔ شاہ نواز نے اپنے بابا کو بھی اس رشتے کے لیے منایا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا لڑکی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو وہ تھوڑا متذبذب سے ہوئے کہنے لگے دیکھو، ہمارا سوشل ورکر ہے بیٹا، تم اور لڑکیاں بھی تو پسند کر سکتے ہو، ہمارے خاندان میں اتنی اچھی اچھی لڑکیاں موجود ہیں۔ لیکن جب شاہ نواز نے کہا نہیں، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف اسی لڑکی سے کرنی ہے، تو اس کے والد بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے خاطر اگلے ہی روز اس گھر میں پہنچ چکے تھے۔ اسے اس صبح کالج سے واپس آنے کے بعد شدید سر درد کی وجہ سے دوا لے کر لیٹی تھی۔ دوبارہ اس کا کامران سے کوئی ٹاکرا نہیں ہوا تھا، نہ ہی کامران نے اسے دیکھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پیپرز شروع ہو چکے تھے اور بس کچھ روز کے بعد کہ کالج بھی وہ چھوڑنے ہی والی تھی۔ جیسے ہی شاہ نواز اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو شازیہ بیگم تو گھبرا دکھی۔ فوراً بیٹیوں سے کہا جاؤ جا کر ابا کو بلا کر لاؤ۔ نواز صاحب بھی تھوڑا اچھلت کا شکار ہوا تھے جب اپنے گھر کے باہر اتنی بڑی گاڑی دیکھی تھی۔ جس پر انہوں نے شاہ نواز کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھا تو کچھ نہ کچھ بات سمجھنے لگے۔ بات کا آغاز شاہ نواز کے باپ نے نہیں کیا تھا۔ شاہ نواز کی ماں نے رسمی ہی صحیح لیکن اپنے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا تاکہ ان کے مزاج کے مطابق ہی لگے۔ جس پر انہوں نے صبا کا رشتہ مانگا تو نواز صاحب کے چہرے پر بھی خوشگوار حیرت چھا چکی تھی۔ وہ تو یہی چاہتے تھے ان کی بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں طے ہو۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر اس رشتے کے بارے میں بتائیں گے، نہ ہی آپ ہمارے خاندان کے، نہ ہی آپ کو ہم کو اتنا جانتے ہیں،
تھوڑا ملنا جلنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ جب یہ خبر صبا تک پہنچی تو وہ گھبرائی تھی، لیکن جب اس نے ماں باپ کو خوش دیکھا تو خاموش ہوگی۔ کسی نہ کسی سے شادی تو اس نے کرنی ہی تھی۔ شاہ نواز بھی کوئی برا لڑکا نہیں تھا۔ اس کی نظر میں صبا اپنے لیے محبت دیکھ تو چکی تھی، لیکن محبت نامی الفاظ پر اس کا اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ چند روز بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ نواز صاحب نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ بلا وجہ کے خرچے اور شادیوں پر لاکھوں کروڑ روپے لگانا بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا، شور شرابہ کرنے سے بہتر ہے دونوں بچوں کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھیج دیجیے۔ یہ سن کر شاہ نواز بھی ہلکا سا مسکرایا تھا، کہنے لگا انکل بالکل، نکاح سادگی سے ہوگا، نکاح کے بعد انشاءاللہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ اشارے میں صبا کی مرضی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی جس پر اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی جھوٹی پرانی محبت کامران اس کے دل سے پوری طرح نکل چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے بھلے ہی شاہ نواز کو اپنا شوہر تسلیم کرنے میں وقت لگے، اس کے ساتھ اس پر اعتبار کر کے چلنے میں مشکل ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو پھر زندگی میں نہیں لائے گی۔ کامران نامی دھوکے باز کی تو اس کی زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں تھی۔ فوٹو سیشن کے لیے شاہ نواز کے خاندان کے کئی لوگ، یہاں تک لڑکے بھی ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کروا رہے تھے، لیکن اس نے گھونگھٹ کرا رکھا تھا، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دلہن بنی رخصت ہو کر جب شاہ نواز کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچی، پھر گہری سانس خارج کر کے دائیں بائیں دیکھا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شاہ نواز بھی کمرے میں چلا آیا۔ صبا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ منہ دکھائی میں اس نے عمرے کے ٹکٹ سامنے رکھے، جسے دیکھ کر صبا کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ اسے اس کا رب معاف کر چکا تھا، وہ بدنصیب اللہ کی حدود کو توڑتی رہی، مگر اللہ نے اسے رحمت سے نوازا، اور شاید اس کے باپ کی نیک نیتی تھی کہ اللہ نے ان کی لاج رکھ لی۔ پہلی ملاقات سے ہی شاہ نواز اس کا دل مانگ چکا تھا۔ شاہ نواز نے پہلے تو اس کے حسن کی تعریف کی، پھر یہ بھی کہا، میں جانتا ہوں میری محبت یک طرفہ ہے، میں آپ کو پہلی ہی نظر میں دیکھ کر آپ کے پیار میں ڈوب چکا تھا، ورنہ یقین مانیے مجھے لڑکیوں کے نام سے ہی چڑھاتی ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے کے بعد بالکل مجھے سدھار چکی ہوں، اور یقیناً آپ کے بعد ہماری بیٹی کی جو میرے دل کے قریب ہوگی۔ یہ سن کر تو صبا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ صبا کا ہاتھ پکڑ کے شاہ نواز کہنے لگا، فکر مت کریں، میں جانتا ہوں آپ کے لیے اس رشتے کو آگے بڑھانا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جب تک آپ کی رضامندی نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کروں گا، بلکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک موقع دیں گے۔ یوں اگلی صبح جب وہ اٹھ کر ناشتے کے لیے نیچے آئی تو ایک بہت بڑا دھماکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے ناشتے کی ٹیبل پر ماں باپ کے ساتھ کامران بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کامران کو وہاں دیکھ کر صبا کے تو قدم وہیں پر منشرد ہو چکے تھے۔ شاہ نواز اسے کندھے سے پکڑ کر لا اور کہنے لگا، میرے چھوٹے بھائی کامران سے ملی تو ہوگی، لیکن یہ رسومات میں ہمارے ساتھ وہاں نہیں گیا، کیونکہ اس کا رسم و رواج پر کوئی خاص یقین نہیں۔ بہرحال ہماری یہ ٹوٹی سے فیملی ہے، میں کامران اور ہمارے ماما بابا۔ شاہ نواز بہت کچھ بول رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن صبا جیسے سن ہو چکی تھی۔ اتنا ہی حیران کامران بھی تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس لڑکے کو دھوکہ دے چکا ہے وہی اس کی بھابھی بن جائے گی۔ صبا کی تو سانس گویا حلق میں ہی سوکھ گیا تھا۔ اس کی دوبارہ کامران سے کوئی بات تو نہ ہوئی۔ شادی کے 3 دن کے بعد ہی دونوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ وہ شاہ نواز کو دھیرے دھیرے اپنانے والی تھی، اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ کامران کو اس ٹائم میں اپنے دیور کی روپ میں دیکھ کر وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی۔ خانہ کعبہ کے سامنے روتے ہوئے کھوٹ پھوٹتے روتے ایک بات ہی کہہ رہی تھی، میرے اللہ میرا پردہ رکھے نا، میرا راز داغ رہے۔ میرے دل میں کامران کے لیے کبھی وہ جذبات دوبارہ نہ اٹھ سکتے۔ میرے دل میں دماغ اور ہمیشہ شاہ نواز کا یہ حق ہوگا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کامران ماضی سامنے نہ لے آئے۔ وہ رو رو کر حرم شریف میں دعا مانگ رہی تھی۔ ایک پل کو شاہ نواز بھی تھوڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رو رو کر مانگ رہی ہے۔ عمرہ ادائیگی کے پورے خاندان والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر واپس پاکستان لوٹے تھے۔ ایئرپورٹ پہ سب میں کامران بھی کھڑا تھا۔ دونوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور بڑی عزت کے ساتھ گھر لایا گیا۔ پہلے تو مہمان ملنے کے لیے آتے رہے، پھر کچھ روز کے بعد صبا میکے میں رہ کر آئی۔ شاہ نواز نے اس سے کبھی بھی اس کا ماضی پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ خود ہی ماضی کے بارے میں شاہ نواز کو بتا دے گی۔ اس شام اسے واپس لوٹنا تھا، لیکن شاہ نواز ایک میٹنگ میں بیزی تھا، اس لیے اس نے کامران کو ہی اسے لینے کے لیے بھیج دیا۔ یہ بات اسے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے اترتی گاڑی بڑی تیزی سے سڑکوں پر دوڑی۔ کامران ہنس رہا تھا، ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، کہنے لگے، ارے واہ، تم غریب لڑکیوں کا کیا ہی ہے، کیا قسمت پائی ہے، چھوٹا بھائی جب نہ پٹ سکا تو میرے بڑے بھائی کو پٹا لیا۔
وہ تو ہے ہی معصوم، تم جیسی لڑکیوں کی جان سے مار جاتا، لیکن اب تم سوچو اگر میں بھائی کو بتا دوں یہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے، میرے ساتھ ہوٹل کے روم تک جا چکی ہے، تو ان پر کیا گزرے گی؟ یہ بات تبا سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلا کر بولی، خبردار، میں اپنا ماضی بلا چکی ہوں، دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، بھابھی ہوں میں تمہارے بھائی کی بیوی، قسمت اگر مجھے تمہارے سامنے لا چکی ہے، اس بات کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ جواب میں کامنان مسکراتا ہوا کہنے لگا، اے سویٹ ہارٹ، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ چل کرو، خیر ہے تمہارا بوائے فرینڈ اور تمہارے شوہر ایک ہی گھر میں ہوں گے، دونوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیا کرنا، کیا ہو جائے گا؟ کامران کی بات سن کر وہ چلا اٹھی۔ اگر کامران گاڑی نہ روکتا وہ چلتی گاڑی سے ہی باہر پہنچا تھی۔ کامران نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور صبا گاڑی سے باہر نکلنے لگی، مسلسل رو رہی تھی، یہاں تک کہ ٹیکسی کو رکوا کر بیٹھ کر گھر بھی آ گئی۔ کامران جانتا تھا گھر جانے کے بعد شاہ نواز کو حقیقت ضرور بتائے گی، اس لیے اس نے اس سے پہلے ہی صبا کے بتاتی بھائی کے گھر آتے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا اور من گھڑت قصے سناتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ لڑکی میرے پیار میں پاگل تھی، اگر مجھے پتا تھا یہ لڑکی آپ کو ورگلا رہی ہے تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرنے دیتا۔ شاہ نواز چپ چاپ اس کی ہر بات سن رہا تھا کہ وہ کہاں کی کہانی کہاں ملا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، بڑے مشکل سے میں نے خود کو اس کی چنگل سے آزاد کروایا ہے، یہ امیر لڑکوں پر مرتی ہے، اب دیکھیں نا ہماری دولت پر اس کی کیسی نظر تھی، میں اسے اس کی حقیقت جان کر چھوڑ کر گیا تھا، اس نے آپ کو پھنسا لیا۔ اس لڑکی کو تو کتنے ہی لڑکوں کے ساتھ، ایک کے آگے وہ کچھ بولتا کہ شاہ نواز اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا، کہنے لگا، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی آگے بولا، یہ تم تھے جس نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا، یہ تم تھے جس نے اسے دھوکہ لیا اور وہ میری گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کرنے والی تھی، اس روز اگر میں بر وقت بریک کا استعمال نہ کرتا تو یاد زندہ نہ ہوتی۔ شاہ نواز سیدھا صبا کے پاس گیا۔ صبا نے جب اسے کمرے میں دیکھا کہ گھبراتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ نواز خود پر کنٹرول رکھے ہوا تھا، کہنے لگا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ الف سے یہ تک جو بھی بات تھی ساری بات اپنے منہ سے صبا شاہ نواز کو بتا دی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کو مجھ سے کوئی گلہ ہے تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں اف تک نہیں کر رہی، لیکن شاہ نواز اسے سینے سے لگا چکا تھا، کہنے لگا، اب تم میری بیوی ہو، اب میں مرنے کے بعد ہی بچھڑ سکتے ہیں اور جنت پہ انشاءاللہ پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا نا، اب کمال کی آپ کے حال میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے صبا کو سینے سے لگا لیا۔ صبا حیران تھی کہ کتنی بڑی بات پر شاہ نواز اتنا عام ردی عمل کیسے دے سکتا، مگر اگلے ہی روز اس نے دبئی کی ٹکٹ بک کروا لی، کہنے لگا، مجھے وہاں پر ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے اور پھر صبا کے ساتھ کچھ گھوم پھر بھی لوں گا، ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد وہ صبا کو لے کر دبئی چلا گیا اور پھر وہیں پر شفٹ ہو گیا۔ کچھ ماں بعدوں کدی چکر لگاتا صبا کبھی اس نے کامران کے سامنے آنے ہی نہیں دیا، جبکہ کامران شرمندہ سا بھائی کو دیکھ کر اپنا سر جھکا جاتا۔ کہ بڑے غلطی کر دی سے دکے شپے الفاظ میں شاہ نواز نے ماں باپ کو بھی کامران کی حرکت کے بارے میں بتا دیا، جس کے بعد وہ بھی اس کے خفا خفا رہنے لگے، جبکہ وہی ان سب کے مترادف صبا اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک سمجھنے لگی۔ بہت کم ایسے ہم سفر ہوتے جو اپنی بیوی سے برائے نام محبت نہیں کرتے، بلکہ اس کا عملی سبق بھی نہیں۔ شاہ نواز نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ دھیرے دھیرے صبا کے دل میں اس کے لیے محبت جاگنے لگی اور وہ شاہ نواز کو اپنا ہمدم مان کر اپنی زندگی اس کے ساتھ حد سے ہی خوشی گزارنے لگی۔